तुम्हारे हुजूर हाजिर हो जाएं, जाऊ का तुम्हारे पास आ जाएं, फस्तगफिरुल्लाह वहां आकर आपके पास वो अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगे, वस्तगफर लहुमुर रसूल और रसूल भी उनके लिए सिफारिशी बन जाए, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा तो वो गुनहगार अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला पालेंगे और बहुत मेहरबान पालेंगे। खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू का ये कुरान और ये फरमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हैसियत को वाज़े कर रहा है कि अल्लाह की रहमत अगरचे हर जगह है, लेकिन जब जाऊ का के तकाजे पूरे होंगे तो फिर लवजदुल्लाह फिर लोग अल्लाह को पालेंगे। अगरचे हर जगह पुकारने से वो सुन लेता है, लेकिन फरमाया जब उनको ऐसी मुश्किल आ गई, किसी गुनाह में मुब्तला हो गए, अब माफी चाहते हैं तो उन्हें आपके पास आना होगा। आपके पास जब आएंगे तो इसकी बुनियाद पर वो माफी मांगेंगे और आप उनकी सिफारिश कर देंगे। और इस सिफारिश में कोई अल्लाह ताला की तरफ से पाबंदी नहीं लगाई गई कि आपने फुला उम्मती की तो करनी है, फुला की नहीं करनी। यह भी कुछ लोगों को गलतफहमी है कि सिफारिश बिल इज़्न का मतलब यह है कि जो नाम अल्लाह ने लिया उसी की सिफारिश करनी है, बाकी की नहीं करनी। इज़्न का मतलब यह है कि अल्लाह ने इज़्न आम दे दिया कि जिसकी भी चाहते हो उसके दिल में जर्रा भर ईमान है, आप उसकी सिफारिश फरमा सकते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिफारिश करते हैं तो खालिक़े कायनात फरमाता है मैं उसको कबूल कर लेता हूं और जो गुनाहगार दुआ के लिए पहुंचा है उसकी दुआ को कबूल करता हुआ उसके लिए तौबा का दरवाजा खोल देता हूं। यह हुक्म रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में भी था और आज भी मौजूद है। उस वक्त अगर किसी से ऐसा हो जाता था, वो पहुंचता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दुख का दरमा फरमा देते। और बाद में आज भी अगर किसी के पास ऐसे असबाब हैं कि वहां चला जाए तो चला जाए, और अगर ऐसा नहीं तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के साथ उम्मती का ऐसा ताल्लुक है, ये जहां बैठा हुआ उन पे सलातो सलाम पढ़ता है, वो उस पूरे माहौल को अपने जेरे तवज्जो कर लेते हैं। और ये जिस वक्त अपनी दरखास्त को पेश करता है वो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू की दी हुई हयात के साथ अल्लाह से इसके लिए सिफारिश फरमा देते हैं और खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू उस बंदे के गुनाहों को माफ फरमा देता है। इस सिलसिला में दीगर हवाला जात तो भी अर्ज करता हूं, तफसीर इब्ने कसीर उसकी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 532 पर यह हकीकत मौजूद है। और बिलखुसूस इसलिए इसका हवाला दे रहा हूं कि मुनकिरीन हयात इस शख्स को अपना इमाम भी तस्लीम करते हैं कि इमाम अतबी इब्ने कसीर ने यह रिवायत किया कि इमाम अतबी कहते हैं कुन तो जालिसन इंदा कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के सदियों बाद मैं रोजा पाक पर बैठा हुआ था। जा आराबीयुन एक देहाती आ गया, एक बद्दू आया, फकाल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, उसने आके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहा, जो कि पूरी उम्मत का मजाज था और है कि वो ऐसा नहीं कि माज़अल्लाह मट्टी में मिल गए हो, जो आता है बोलता है उसकी सुनते हैं और सुन के जवाब भी देते हैं, मदद भी फरमाते हैं। जब उस शख्स ने अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहा, अब इमाम अतबी बैठे सुन रहे हैं, तो उस शख्स ने देहाती था, सादा था, लेकिन अंदाज उसका बड़ा अजीब था और मबनी बर हकीकत था। कहने लगा समेतुल्लाह यकूलो वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। मैंने अल्लाह का यह कलाम सुना कि जानों पे जुल्म कर बैठो तो इनके पास आ जाओ और वहां आकर अपनी बात बयान कर दो, वहां अल्लाह से माफी मांगो, ये सिफारिश करेंगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। ये आयत पढ़ने के बाद वो शख्स कहता कद जितुका मुस्तगफिरा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके पास आ गया हूं और खुद नहीं आया, आयत का हवाला दे रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया कि यहां पहुंच जाया करो, मैं आपके पास पहुंच गया हूं मुस्तगफिरन लिज़म्बी, इस हाल में कि मैं अपने गुनाह की माफी चाहता हूं और अल्लाह से बख्शिश चाहता हूं। मुस्तशफियम बिका, और इस हाल में पहुंचा हूं कि आपसे सिफारिश भी करवाना चाहता हूं। मुस्तशफियम बिका, काफ ज़मीर खिताब है, यानी सरकार को मौजूद समझते हुए सामने, मुस्तशफियम बिका,
میں آپ کی سفارش چاہتا ہوں کہ آپ بھی میری سفارش فرما دیں تاکہ خالق کائنات میرے لیے در توبہ کھول دے اور رحمتوں کا نزول ہو جائے. یہ کہنے کے بعد اس نے بڑی محبت سے یہ اشعار پڑھے جو آج بھی روضہ پاک کے جو ستون ہیں جالی مبارک کی طرف وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. اگرچہ ظالموں نے بہت کچھ مٹا دیا لیکن یہ ابھی تک اشعار باقی ہیں جو اس وقت عتبی سن رہے تھے اور وہ دیہاتی مومن پڑھ رہا تھا. کہتا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه فطاب من طيبهن القاء والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ بھی اس زمین میں دفن ہوئے آپ ان سب کے سردار ہیں اور سب سے بہتر ہیں. قا اس زمین کو کہتے ہیں جو پہاڑوں سے تھوڑی سی ہٹ کر ہو اور وادی کے اندر آئی ہوئی ہو اور اونچی پہاڑی نہ ہو تو آپ اس زمین کے اندر آرام فرما ہے. آپ کا بدن مبارک فطاب من طیبہن القاء والاکم آپ کے بدن کی خوشبو سے آپ کے اعضاء اعظم اصل ہڈیاں ہیں اعضاء مبارک آپ کے اعضاء کی خوشبو سے یہ زمین بھی خوشبودار ہو گئی ہے اور جو دور دور تک پہاڑیاں اور ٹیلے ہیں سب سے خوشبو آ رہی ہے. اس کے بعد کہنے لگا اور یہاں بھی انداز جو ہے یا خیر من یہ بھی لوگوں کو جو لفظ یا پر اعتراض ہوتا ہے کہ بعد از وصال یہ نہیں بولنا چاہیے. پہلے بھی یا رسول اللہ کہا اور پھر یا خیر من دفنت جتنے بھی تدفین میں یہاں مرحلے میں پہنچے اس زمین پر دفن ہوئے ان سب میں سے آپ بہتر میں آپ کو خطاب کر رہا ہوں. اور فرمانے لگے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ میری جان اس قبر پہ فدا ہو جائے جس میں آپ موجود ہیں. آپ کی ذات تو ذات رہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ کتنا ادب ہے کہ جس قبر میں آپ محو آرام ہیں جس جگہ آپ آرام فرما رہے ہیں میری جان بھی اس جگہ پہ فدا ہو جائے. فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم یہ قبر جس میں آپ تشریف فرما ہے اس میں پاک دامنی ہے اس میں کائنات کا جود آرام فرما ہے اور اس کے اندر کائنات کا کرم موجزن ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو جود کرم اور عفاف کے ساتھ تعبیر کر رہا ہے کہ یہ عام نہیں کہ جس طرح کوئی مردہ کسی قبر کے اندر پڑا ہو. یہ قبر تو کائنات میں سب سے بڑا مرکز برکت ہے اور مرکز عطا ہے. فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم زمانے بھر کے کہیں بھی اتنا نہیں ملتا جتنا یہاں سے ملتا ہے. فیہ الجود یہاں پر جود و سخا ہے اور یہاں پر عفاف اور تقدس ہے. والکرم اور اس جگہ پہ خالق کائنات جل جلالہ کے کرم کے مناظر نظر آ رہے ہیں جس قبر کے اندر اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہے. امام عتبی کہتے ہیں وہ دیہاتی یہ شعر پڑھ کے رخصت ہو گیا. میں وہاں بیٹھا تھا. کہتے ہیں اسی دوران غلبتنی عینیہ مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا. میری آنکھیں فوراً بند ہو گئیں. میں جب نیند میں پہنچتا ہوں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. وہاں بیٹھے بیٹھے ابھی وہ دیہاتی گیا ہی تھا کہ اس کی برکت کی وجہ سے میرا بھی کام بن گیا. میں نے فوراً جو مجھ پر نیند طاری ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور کہنے لگے فرمانے لگے یا عتبی الحق الاعرابیہ وہ جو میرا امتی ابھی یہاں سے مجھ کو کہہ کے درخواست پیش کر کے گیا ہے جاؤ اس کے پیچھے جاؤ اس کو جا کر بشر ہو یہ خوشخبری سنا دو ان اللہ قد غفر لہ اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. اب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صدیوں بعد ایمان ہو تو ایسا ہو اور ایمان جب ایسا ہے تو کام بھی ایسا ہی بن جاتا ہے.
وہ سادہ سا انسان آ کے جھگڑ پڑا. اللہ نے فرمایا تھا کہ لو انہم ظلموا انفسہم جاؤک. اب میں آ گیا ہوں تو میں اسی عقیدے سے آیا ہوں کہ آپ میری سفارش کریں گے. اب میں بول رہا ہوں, میری سن لو اور میری سفارش کر دو. اور کیا خوبصورت انداز میں یہ اشعار اس نے پڑھے جو آج بھی امت کے تسلسل میں ہمارا یہ عقیدہ ہے. اور جس وقت یہ بات ہوئی ہے زیادہ دیر نہیں لگی, وہ فارغ ہوئے ہیں. اب کام تھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سنتے سمجھتے, پھر اللہ کے دربار میں سفارش کرتے, پھر اللہ معاف کرتا اور پھر اس امتی کا کام بن جاتا. چند لمحوں میں یہ سارے مراحل پورے ہو گئے ہیں. محبوب علیہ السلام نے سن بھی لیا ہے, سمجھ بھی لیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے یہ جان بھی لیا ہے, اور اللہ سے رابطہ بھی کر لیا ہے, اور اللہ سے بخشوا بھی لیا ہے, اور پھر یہ خوشخبری سنوا بھی دی ہے کہ جاؤ اس کو کہہ دو کہ صرف یہ نہ سمجھنا کہ ابھی تمہاری درخواست پیش ہوئی ہے, اس درخواست پر جو اللہ نے جواب دیا ہے میں اس کی بھی خبر دے رہا ہوں کہ میں نے درخواست کر دی ہے اور میرے رب نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ظاہری یہ حیات جو بعد از وصال ہے, یہ ہمارے نزدیک حسی ہے, حقیقی ہے اور دنیاوی ہے, اور یہ شہداء کی حیات سے کہیں بالاتر ہے. شہداء کو ایسی حیات نہیں ملتی جس طرح کی حیات خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے. اور یہ واضح ہے کہ جب شہداء کو آپ کے صدقے ملی ہے تو ان کی حیات کی حیثیت اور ہے, اور ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کی حیثیت جو ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے. اس واسطے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ لکھا جب تک یہ جو اختلاف کی ہوا چلی, بعد میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت اپنی کتاب سفر السعادہ کے اندر اس بات کو تحریر کر دیا. سفر السعادہ صفحہ نمبر 172 پر کہتے ہیں حیات انبیاء علیہم السلام کہ بحیات حسی دنیاوی موصوف ان. حسی کا مطلب یہ ہے کہ یوں نہیں کہ حیات ہے اور ان کے بدن کو پتہ ہی نہیں کہ میں زندہ ہوں یا میں مردہ ہوں. حیات حسی ہے جو انہیں خود محسوس ہوتی ہے, اور کوئی کشف والا ہو تو اسے بھی محسوس ہو جاتی ہے, اور بعض لوگوں کو خود محسوس کروا دیتے ہیں. حیات حسی ہے, اور باقی کیا ہے دنیاوی ہے. دنیاوی کا مطلب کیا ہے کہ جو دنیا میں حیات پر آثار مرتب ہوتے ہیں وہ سرکار کی حیات پر اور انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات پر قبر میں بھی مرتب ہوتے ہیں. کوئی بلائے اس کی بات کو سن لینا, سمجھ لینا, قبر میں نماز پڑھ لینا, قبر میں اللہ کا دیا ہوا رزق کھا لینا, قبر کے اندر رہتے ہوئے حالات سے مطلع ہونا, قبر کے اندر ہوتے ہوئے امت کے احوال سے واقف ہونا, اور جو سلام کہے اس کا جواب دینا, اور جو مدد چاہے اللہ کی اذن سے اس کی مدد کر دینا. یہ مطلب ہے اس حیات کا حسی اور دنیاوی کا. کہتے ہیں موصوف ان بالا تر از حیات شہداء. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کی, یہ کہیں زیادہ اونچی ہے حیات شہداء سے, کہ یہ حیات مانوی اخروی است, کہ شہداء کی جو حیات ہے وہ مانوی ہے, وہ حسی نہیں, اور وہ اخروی ہے, وہ دنیاوی نہیں. اور انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات جو ہے وہ حسی ہے اور حقیقی ہے اور دنیاوی ہے. اسی وجہ سے ہی تو خالق کائنات جل جلالہ نے حرام کر دیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا جب وصال ہو جاتا ہے تو ان کی زوجہ سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا, کسی حال میں بھی نہیں ہو سکتا, اس واسطے کہ جن کے شوہر زندہ ہوں ان کے آگے کس طرح نکاح ہو سکتے ہیں. لیکن شہید جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے بل احیاء, وہ زندہ ہے, لیکن پھر بھی ایسی زندگی نہیں کہ جیسی انبیاء کی زندگی ہو. اس واسطے ان کی وفات کے بعد ان کی ازواج کا آگے نکاح ہو سکتا ہے, لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے ایسی زندگی عطا کر رکھی ہے کہ جو شہداء کرام کی حیات سے اتنی بالا تر ہے کہ ان کے عقد میں جو ازواج آ گئی ہیں وہ ان کے وصال کے بعد کسی اور کے عقد میں نہیں جا سکتی. تو کتنی سوچنے کی بات ہے کہ قرآن نے جن کو بل احیا کہا ان کی حیات بندے تسلیم کر لیں, اور جن کے صدقے میں ان کو حیات ملی ہے ان کی حیات کا انکار کر دیں. حیات شہداء ایک طے شدہ حقیقت ہے, تو حیات انبیاء اس سے بڑی حقیقت ہے, اور اتنی بڑی حقیقت ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت یہ لکھا درین مسئلہ ہیچ کس را از علماء امت خلاف نیست.
حیات انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں پوری امت میں سے ایک عالم دین کا بھی اختلاف نہیں ہے. 10ویں صدی ہجری کے اندر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ 10ویں صدی ہجری کے بعد